अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, सिंध हाउस में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के सामने आने के बाद सियासी हिद्दत और तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं। हर लम्हा सूरत हाल बदल रही है और एक पल तो ऐसा लगता है कि जैसे बाजी हुकूमत के हाथ से निकल चुकी है, लेकिन दूसरे ही पल हुकूमत की जानिब से ऐसा तासुर दिया जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है। इस सियासी खेल का अंजाम क्या होगा और क्या ये सियासी मैच अब आखिरी ओवर यानी सुपर ओवर में दाखिल हो चुका है? अदम एतमाद का फैसला ऐवान में होना है या मैदान में? क्या बाजी अब भी पलट सकती है? और एक सवाल जो सबके जहनों में गर्दिश कर रहा है कि अब आगे क्या होगा। अया साहब, ये तमाम सवालात लेकर मैं आपके पास आऊँगी क्योंकि आप आज इस्लामाबाद में मौजूद हैं और करीब से सब चीज़ें देख रहे हैं। तो आपकी सियासी बसीरत और आपकी आंखें मुस्तकबिल में इस्लामाबाद का क्या नक्शा खींच रही हैं? कोई तब्दीली आ सकती है इस्लामाबाद में? देखिए ना, अगर आपने किसी शख्स ने मुकम्मल आंखें और दिमाग बंद नहीं किया हुआ तो साफ अब जाहिर है कि गेम इनके हाथ से निकल चुकी है और बस वो जो होता है वो अंग्रेज़ी के लफ्ज़ से coup de grace, एक आखिरी रसूमात ही अब रह गई हैं। हाँ, ये जो है जिस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, वो जो सिंध पे धावा, वो कोई चंद गिनती के लोग थे, 25-30 लोग से 35 लोग, उनसे ज़्यादा नहीं थे। तो आपने अगर वो टाइगर फोर्स करनी है तो यही हैं 35 लोग, तो इससे बेहतर है कि ऐसी मशक ना ही की जाए। अपने आप को एक्सपोज करने वाली बात है। लेकिन एक होता है कि थोड़ा सा जो भी हो, शिकस्त अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब नागुज़ीर हो जाए तो थोड़ा ग्रेस होना चाहिए। वो पीटीआई में ये लगता है हुकूमत का ढंग पता नहीं था या नहीं था, उसमें तो दो राय हो सकती हैं, लेकिन इस मौके पे जो एक थोड़ी सी ग्रेस जो है दिखा सकती थी, इनसे वो भी नहीं हो रहा। सहारे आपके चले गए, इत्तेहादी आपके जो हैं जा रहे हैं या इशारे दे रहे हैं या उन्होंने दरपर्दा फैसले कर लिए हैं। आपके अपने अरकान जो है मुनहरफ हो रहे हैं और ये ऐसे अरकान नहीं हैं जो रात के अंधेरे में एकदम हो गए हैं। ये तो क्या 1 साल से ज़्यादा का अरसा है, 2 साल का अरसा है। ये बेचारे किसी न किसी तरीके से कह रहे थे कि हम नाला हैं पार्टी से। भाई आप कौन से छिक्के आप मारे, उनसे कोई राब्ता रखते, बात पूछते कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन कोई नहीं, बस अपनी वो एक आकड़ में वो जो है बस वो चलाई जा रहे हैं और नतीजा बस इनको अब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये जो आखिरी लम्हात हैं इस खेल के, ये इनसे हैंडल हो नहीं पा रहे जिस तरीके से ये कर रहे हैं। मतलब बदमज़गी आप वो फैला रहे हैं। भाई या तो होना कि आपके कॉल पे पूरा इस्लामाबाद और पिंडी बंद हो जाए, रेलवे ट्रैक्स जो हैं बंद हो जाएं, सड़कें पहिया जाम, फिर तो आप कहें हाँ भाई वो सारा कुछ हिला दिया। अब ये कर के आपने और यहाँ ये जो इनके मशीर हैं और ख़ास करके अनइलेक्टेड मशीर कि हम रेफरेंस दायर करेंगे और इलेक्शन कमीशन को मतलब आखिरी इनका वो तिनका रह गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी टोकरी में से, हैट में से कोई जादू का पता नहीं कोई क्या बतख निकाले ताकि ये बच सकें। भाई पहले करना था, ये तदबीरें करनी थी। जब गेम आपके हाथ से निकल गई है तो इस बदमज़गी से कोई आपको हासिल तो होगा नहीं, और तो कुछ चीज़ नहीं है इससे। लेकिन अयाज साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आखिरी जानिब बढ़ा ये खेल, अंजाम की जानिब जा रहा है। 10 लाख लोग इकट्ठे करने की बात की है हुकूमत ने डी चौक में। 20 लाख लोग मौलाना कह रहे हैं हम ले आएंगे। नून लीग ने भी अपना शेड्यूल तैयार कर लिया लॉन्ग मार्च के हवाले से। दोनों आमने सामने आ सकते हैं, तसादुम हो सकता है। इस सूरत में आपको लगता है कि कोई बीच बचाव करा सकता है, कोई जामिन, कोई सालिस, कोई न्यूट्रल? ओहो, ये चाहेंगे। ये 10 लाख और 20 लाख ऐसी गिनती है जैसे हम अपने जलसों में कहते हैं ना, कोई 5-1 हज़ार हों तो हम कह देते हैं कि 5 लाख हैं। वो तो जितना जज्बा ईमानी आपका मजबूत हो, इतना आप उस तादाद को बढ़ा देते हैं। 10 लाख यहाँ तो इस्लामाबाद ने कभी देखा नहीं है। 20 लाख जो है वो कह रहे हैं। ये चाहेंगे कि कोई हालात ख़राब हों, लगता है इनकी हरकत से कि तसादम हो, ये हो, वो हो। जो बीच में हमारी तारीख में तो ये है कि इससे कम जवाज़ पे बहुत कुछ यहाँ पे हो गया है, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल अफसोस से पीटीआई के लिए अफसोस की बात है कि कोई मदाखलत का कोई कर नहीं रहा। तो ये 25 या 30 लोग आज सिंध हाउस पे आए थे, ज़्यादा आप कर लीजिए
پر کسی نے آ کے آپ کا بیچ میں چھڑانا کوئی نہیں ہے، اور نہ کوئی اتنا فلیش پوائنٹ ہوگا کہ آپ کہیں او ہو رائڈرز آ گئے ہیں، شاہ سوار آ گئے ہیں، اس کی کایا جو ہے لپیٹ دی گئی ہے، خطرہ ہے۔ میرے خیال ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے، تو سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے 12 منحرف اراکین کے سامنے آنے کے بعد اب اخلاقی ساکھ کیا رہتی ہے تحریک انصاف کی حکومت کے پاس؟ اور جو مظاہروں کی باتیں ہو رہی، بڑے بڑے مظاہرے کرنے جا رہے ہیں دونوں طرف سے، یہ مظاہرے ہو پائیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک خالصتاً آئینی، قانونی اور پارلیمانی عمل تھا جو پارلیمنٹ کے اندر ہونا تھا، اور آج کی صورتحال سب میں دیکھ لیں تو تمام اداروں کے نام میں سننے میں آ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم منحرف اراکین کے خلاف عدلیہ سے رجوع کریں گے، کل کہا الیکشن کمیشن سے کریں گے۔ ان سارے معاملات میں سے وہ پارلیمنٹ کہاں گئی جس میں یہ معاملہ طے ہونا تھا؟ اور جیسے ابھی کہا گیا کہ دیکھیں بات یہ کہ جو صورتحال اسلام آباد میں طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو روکنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اس کو روکنے کی جن کی ذمہ داری ہے وہ تو اس صورتحال کا باعث بن رہے ہیں۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ جب آج وہ جس دعوے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ 25 تھے، 30 تھے، 50 تھے، 100 تھے، اس میں 2 اراکین اسمبلی بھی تھے، فرحان خان اور عطاء اللہ، اور تعلق کہاں سے ہے؟ کراچی سے۔ اور ایک رات پہلے سعید غنی صاحب کو میں سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اراکین اسمبلی کو وہاں پر آپ سندھ ہاؤس میں یا اسلام آباد میں ٹارگٹ کریں گے تو ان کے گھر بھی یہاں پر کے اندر موجود ہیں۔ یہ صورتحال جو ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک خاص حد تک تو سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے، اور ابھی تک بھی اسلام آباد کے اندر اس لیے ٹھہراؤ ہے کہ 23 مارچ کی تقریبات ہونی ہیں، اس کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ سارا بحران اور طوفان طاری کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ بھئی اصل عمل کی طرف آپ کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اور وہ جناب شیخ رشید صاحب نے تو گورنر راج کی بات کر دی۔ اب گورنر راج کی بات میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بالکل درست بات کی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر وزراء، یہ جو 2-3 لوگ جنہوں نے گورنر راج کی بات کی ہے، یہ تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، یہ ان کو کیوں کر پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور کیا اگر سندھ اسمبلی وہاں معطل ہو جاتی ہے، یہ گورنر راج لگ جاتا ہے، تو کیا باقی اسمبلیاں بچ جائیں گی؟ یہ کیا کھیل کیا ہے؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، میں پہلے بھی یاد ہوگا میں یہ کہتا رہا کہ پارٹیز کے اندر بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کی سنجیدگی کو کسی سطح تک تو بروئے کار لانا چاہیے۔ سلمان صاحب، اس کھیل کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں، انجام تو پھر نوشتہ دیوار ہے کہ جی میں نے کہا جو صورتحال طاری کرنے کی، حکومتیں کبھی ایسی صورتحال طاری نہیں کرتی، حکومتوں کے خلاف ایسی صورتحال طاری کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ جذباتی ہو اور کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کرے۔ یہاں تو خود ابھی تک حکومت، مطلب کیا ضرورت تھی؟ اور یہ بات بڑی الارمنگ ہے، یہ سندھ ہاؤس کتنے فاصلے پہ ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے؟ 1 کلومیٹر کے اندر، 1 کلومیٹر کے اندر کا یہ واقعہ، اور یہ ریڈ زون ہے۔ ریڈ زون کی سیکورٹی کے حوالے سے ہم بڑے ٹچی ہیں، تو بھئی یہ دعویٰ کیوں بولنے کی ضرورت پیش آئی؟ اور اس میں اراکین اسمبلی موجود ہیں۔ اور بات یہ کہ یہ جو جب ہم موقع پرستی کی، ابن الوقتی کی، وابستگیوں کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، بھئی کون نہیں فیض یاب ہوا؟ میں تو یہ معاملہ نہیں کھولنا چاہتا۔ یہ 2018 میں جو پریس کانفرنس کروائی جاتی تھی، کون کرواتا تھا؟ اور کن کو کیسے سینے سے لگایا جاتا تھا؟ اور پھر چھوڑیں اس کو، یہ بھی کل کی بات ہے۔ یہ پنجاب کے چیف منسٹر لے کے نہیں بیٹھتے تھے مسلم لیگ نون کے توڑے ہوئے بندوں کو؟ کیا پرائم منسٹر صاحب نے اور انہوں نے اس وقت کہا کہ یہ یہاں پر تاریخ رقم نہ کرے؟ ان سب کے ضمیر جاگے ہیں۔ کن کے؟ دیکھیں، یہ ضمیر کب جاگتے ہیں، کیوں کر جاگتے ہیں، یہ بندے کون ہیں؟ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں یہ ساری پارٹیز کے اندر ایک عنصر ہے۔ یہ جو 3 بندوں کی میں نے بات کی ہے، جو آپ کو گورنر راج، میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ پوری قوم سمجھے کہ یہ 3 بندے کون ہیں۔ یہ 3-4 دفعہ تو ہمارے سامنے پارٹیاں بدل چکے ہیں۔ یہ کس ایجنڈے پہ ہوتے ہیں؟ یہ کیوں پارٹیوں کی بربادی کے ذمہ دار ہوتے ہیں؟ اور سب سے بڑے خوش آمدید یہ 3 لوگ ہیں۔ آپ ماضی کے اندر دیکھیں، نام لے لینا سلمان صاحب، بتا دیں، لوگوں کو پتہ ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ میں کسی کے ساتھ پرسنل نہیں ہونا چاہتا، اس وقت بات بڑی افسوسناک ہے۔ کیا پاکستان کے اندر ہر 2-4 سال کے بعد یہ تماشا لگے گا؟ کیا یہ وہ پرانی فلم نہیں ہے جو وہ چل رہی ہے؟ کیا نواز شریف، آج بڑا اچھا لگا جب پرائم منسٹر صاحب نے بھی نام لیا، یاز صاحب کو یاد ہوگا کہ جب 3 سال پہلے، 3.5 سال پہلے نواز شریف صاحب کے خلاف سب کچھ چل رہا تھا،
تو -1 کا لفظ آیا جی تھا. جی. آج تو پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت وہ -1 کا خود حصہ تھے. اس وقت -1 عمران خان کے نعرے لگتے تھے. -1 پہ کوئی بات ہو رہی ہے سلمان صاحب؟ کن جی ایجنڈا اپوزیشن کا دیکھیں -1 ہے میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں، نہ -1 آپ آصف زرداری کو کر سکے، نہ -1 بے نظیر ہوئی، نہ -1 نواز شریف ہوا، نہ -1 عمران خان ہوگا. اچھا. پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اگر جمہوریت ہو ٹھیک تو یہ صورتحال اس نیچ پہ نہیں پہنچتی. اور آخری بات میں یہ بتاؤں، جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ معاملہ خالصتاً پارلیمنٹ کے اندر تھا. اگر تبدیلی پارلیمنٹ کے اندر سے نہ آئی تو یہ پارلیمنٹ کے باہر سے آئے گی، اور یہ سارے اس کے ذمہ دار ہوں گے، جو حکمران ہیں اور جو سیاستدان ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے، فیصلہ ایوان میں ہونا ہے یا پھر میدان میں؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ اپوزیشن احتجاج کرتی نظر آئی ہے، یہاں تو حکومت احتجاج کر رہی ہے. 10 لاکھ اکٹھے کرنے کی کال دے دی انہوں نے ڈی چوک پر. اس وقت وزیر اعظم کے پاس آپشنز کیا بچے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کوئی ہے ایسا ترپ کا پتہ جو انہوں نے سینے سے لگایا ہوا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو آپشن، دیکھیں جو صورتحال کل سے پیدا ہوئی ہے سندھ ہاؤس میں، جو پی ٹی آئی کے کچھ ممبران موجود ہیں، اس کے بعد سے تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف جا رہے ہیں. اچھا. اور جھکاؤ اس طرف ہے، کیونکہ یہ اس میں بچت ہو سکتی تھی اگر الائیڈ پارٹیز اوپنلی سپورٹ کر دیتی. وہ بھی اپنے آپشن کھلے رکھ رہی ہیں، کیونکہ الائیڈ پارٹیز یہ سمجھتی ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ پی ٹی آئی کے اندر ڈیفیکشنز ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے پی ٹی آئی ہارتی ہے تو ہم اس ہارنے والی پارٹی کا ساتھ کیوں دیں؟ دیکھیں نا، یہ فائدہ کا سوچتے ہیں نا. اس پولیٹکس میں، ہمارے ہاں پولیٹکس میں کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی اصول نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے اپوزیشن کو ضرورت رہ گئی اتحادیوں کی؟ نہیں، وہ اور مل جائیں تو ان کو اور بھی اچھا ہوگا نا، کیونکہ اس میں ابھی پتہ نہیں نا آخری وقت تک کیا تبدیلیاں جو ہے صورتحال میں آ سکتی ہیں. تو لیکن اس سٹیج پہ تو سچویشن جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ہمیں خلاف ہی نظر آ رہی ہے، اور یہ رجحانات اپنی جگہ ہیں. لیکن اس میں جو اس وقت جو آپشنز ہیں عمران خان کے، وہ آپشن ایک تو یہی ہے کہ فیس کریں، اور جو کہہ رہے ہیں آخری بال تک لڑیں گے. ہاں سن لیں نا، تو وہ یہ ہے کہ یا تو آپ فیس کریں، جو کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں، جب آپ کو آخری دن یہ اندازہ ہو جائے کہ آپ ہار رہے ہیں تو آپ ریزائن کر دیتے ہیں. اچھا. یہ اسٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے پارلیمانی نظام میں حکومت کا، کہ بجائے اس کے کہ آپ وہاں پارلیمنٹ میں ہاریں، اگرچہ وہ آپشن ہوتا ہے تو آخری وقت تک آپ لڑ سکتے ہیں، لیکن ایک آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ آخری دن جا کے، جب آپ اس صبح کو یا اس رات کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، تو آپ ایک پیسفل ٹرانزیشن کے لیے یہ پروسیجر آپ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں. دونوں راستے اب عمران خان صاحب کے پاس موجود ہیں. جو اس میں سب سے بڑی تشویش کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ پہ توجہ ہٹا کے پارلیمنٹ کے باہر آپ اس چیز کو شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ایک طرف شکایت کی جاتی ہے کہ ادارے دخل دیتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم جوڈیشری کے پاس جائیں گے، اس چیز کی انٹرپریٹیشن لیں گے، اس چیز کی انٹرپریٹیشن لیں گے، اور وہ جو 63A ہے اس کا مطلب یہ ہے. اس میں جو پروسیجر دیا ہوا ہے، اگر حکومت کی آرگومنٹ مان لی جائے کہ ان ممبران نے 63A وائلیٹ کر دیا ہے، اگر حکومت کی یہ آرگومنٹ ہے، تب بھی پروسیجر ہے اس کے لیے. ایک اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک قلم سے ان کو فارغ کر سکتے ہیں، اس میں پروسیجر فالو کرنا ہے، اور جب تک وہ پروسیجر مکمل ہوگا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ٹائم نکل چکا ہوگا. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو باہر کی ایکٹیویٹی ہے کہ پی ڈی ایم والے، پی ایم ایل این والے بھی لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، یہ اس کے لیے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے تو کوئی آپ کو مجمع کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک خطرناک اسٹریٹجی ہے. یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جس کے بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. اور مجھے تشویش اس لیے ہے کہ اگر ہم پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں تو ہمارے سیاستدانوں کی کرائسس مینجمنٹ کی کیپیسٹی بہت کم ہے. تو کیا ڈاکٹر صاحب سیاستدان ان خطرناک سچویشن سے آگاہ نہیں، انہیں نہیں پتا کہ آگے کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارے سیاستدانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا مفاد پارٹی کا مفاد ہے، قومی مفاد وہ ہے جو پارٹی کا مفاد ہے، لہذا وہ پارٹی سے آگے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے پاکستان کے اندر جو تماشے لگتے رہے ہیں وقتاً فوقتاً، جو ہے ہم نے یہی دیکھا ہے کہ یہ کرائسس مینجمنٹ نہیں کرتے. تو اس وقت جو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ریسٹرینٹ سے کام لیں، اور ریسٹرینٹ دونوں طرف کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کی طرف زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گورنمنٹ پاور میں ہوتی ہے، لوز گورنمنٹ کرتی ہے، اپوزیشن تو باہر بیٹھی ہوتی ہے نا.
تو لیکن دونوں کو ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے. میرے نزدیک اگر اس معاملے کو صحیح طریقے سے چلانا ہے تو اپوزیشن کو 25 کو بندے نہیں لانے چاہیے, ٹھیک ہے, اور پی ٹی آئی کو 27 کو جو وہ لمبی چوڑی گیدرنگ کرنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں وہ کینسل کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر اس دن معاملات بگڑ جاتے ہیں تو ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ معاملات سیاستدانوں کے ہاتھ سے بھی نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ماضی کا تجربہ ہے ہمارا, تو لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انیشیٹو سیاستدانوں کے پاس رہے, انیشیٹو پارلیمنٹ کے پاس رہے, پارلیمنٹ کو بے معنی نہ کیجئے. اور اس میں طریقہ کار تو یہی ہے نا کہ آپ اپنے بندوں کو اکٹھا کیجئے, موبلائز کیجئے. اور اس پرابلم کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ایٹیچیوڈ تھا ٹورڈز پارلیمنٹیرین, جو پارلیمنٹیرین شکایت کرتے تھے, ان کے کام ہوتے ہیں, ان کے کانسٹیچوئنسی کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کی طرف جو ایٹیچیوڈ آف نیگلیکٹ اینڈ ایروگنس جو ہمیں نظر آتا ہے پارٹی کی قیادت کی طرف سے, خاص کر عمران خان کی طرف سے, اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں ادھر. اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے جو لوگ وہاں اس میں بیٹھے ہیں نا سندھ ہاؤس میں, اس میں 3 ممبران وہ ہیں, 2 خواتین ہیں جو کہ ورچولی لیڈر آف دی پارٹی کی طرف سے نامینیٹ ہوتی ہیں, کیونکہ جو عورتوں کی سیٹیں ہیں وہ اس لسٹ کو دی جاتی ہیں جو لسٹ پارٹی سبمٹ کرتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لسٹ جو ہے وہ ان لوگوں کی سبمٹ کی جاتی ہے جن کو صحیح اور لائل سمجھا جاتا ہے. 2 وہ جو خواتین جو پارٹی کی طرف سے گئی ہیں وہ ہیں, ایک مائنورٹی کا ریپرزینٹیٹو بھی اسی طرح سلیکٹ ہوتا ہے, وہ بھی پارٹی ریکمینڈ کرتی ہے, وہ ایک لسٹ دیتی ہے الیکشن کمیشن کو, اور جتنا پارٹی کا شیئر ہوتا ہے اس میں سے اوپر سے وہ نام لے لیے جاتے ہیں. تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان 12 ممبران میں سے 3 ممبران وہ ہیں جن کو خصوصیت سے پارٹی لیڈرشپ نے سلیکٹ کیا ہے, اور وہی دوسری طرف جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ میرے نزدیک لیسن ہے ہماری سیاسی جماعتوں کو, خاص کر پی ٹی آئی کو, کیونکہ پی ٹی آئی پولیٹیکل فورس کے طور پہ تو موجود رہے گی. پی ٹی آئی کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انٹرنل معاملات ان سے ہینڈل نہیں ہو سکے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ ایم این اے ایم پی ایس کو اکوموڈیٹ نہ کرنا, دوسرا جو بہت سی ایڈوائس دی گئی کچھ چینجز کرنے کے لیے کہ نان الیکٹڈ پہ رلائے نہ کریں اور کچھ الیکٹڈ کو چینج کریں, پروونشل گورنمنٹ کو چینج کریں, لیکن کسی نے بات نہیں سنی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ لوگ جو دوسری پارٹیوں سے آئے تھے انہوں نے اب یہ محسوس کیا ہے کہ ان کا مستقبل, ان کا فائدہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے میں, تو جس طرح پی ٹی آئی میں 2018 میں آئے تھے اسی طرح پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا. تو ہماری پولیٹکس میں نہ morality ہے نہ ڈیموکریٹک ایتھوس ہے. ٹھیک ہے, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو مل بیٹھ کر معاملہ حل کرنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ کسی تیسرے فریق کو بیچ میں آنا پڑے. خاور حکومت نے 10 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے یا اپوزیشن 20 لاکھ لوگوں کی دعوے دار ہے, کیوں آ رہے ہیں یہ لوگ سڑکوں پر جب ووٹنگ پر کوئی فوکس ابھی تک نہیں ہو رہا, اجلاس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, کب بلایا جائے گا, ووٹنگ کب ہوگی, کیا کرسی بچانی ہے, اپنی سیاسی ساکھ بچانی ہے, یا پھر ملک بچانا ہے, کس لیے نکل رہے ہیں سڑکوں پر؟ دیکھیں, ایک تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمام جو کام ہو رہے ہیں دونوں اطراف سے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہو رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا ایک حق تھا, انہوں نے تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی, اس حوالے سے ایک قانونی طریقہ کار ہے, اس کے اوپر جو ہے اسپیکر کو امپلیمنٹ کرنا ہے. 21 کو ہاؤس جو ریکوزٹ ہو رہا ہے اس کا سیشن آ جائے گا, اس کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ جو ہے جو ووٹنگ تحریک عدم اعتماد پہ کس دن ہونی ہے. وہ اسپیکر کے پاس کچھ اختیارات ہیں, کچھ ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اب سب سے اہم سوال جو اٹھایا جا رہا ہے نا کہ ابھی یہ ہم اس نہج پہ جو اس وقت آج کل جو حالات و واقعات ہیں یہاں پہ ہم کیوں پہنچ گئے. بڑا ہی زبردست تبصرہ تجزیہ ہوا کہ ایز ایف کہ جی صرف اور صرف جو نامینیٹڈ لوگ تھے ان کو بھی پتہ چلا کہ جی اس موجودہ حکومت ٹھیک نہیں چل رہی. ایک نامینیٹڈ بندہ کہ عمران خان حکومت ٹھیک نہیں چلا رہا, لہٰذا اب وقت آ گیا کہ میں اپنے ضمیر کی آواز پہ چلا جاؤں. اسی طرح جو باقی لوگ ہیں, ایک مائنورٹی کا جو ایم این اے ہے اس نے بھی اپنے ضمیر کی آواز سن لی کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہہ دیا, اور چونکہ پرائم منسٹر صاحب ٹھیک فارن پالیسی نہیں چلا رہے, سارے معاملات نہیں چلا رہے, تو ہم نے اب پلان کیا ہے کہ ہم عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم کتنی آسانی سے پاکستانی تاریخ کو بلا دیتے ہیں. ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی اس وقت مریم تمام اشاریہ, اسٹیبلشمنٹ, پریزیڈنسی, اس وقت کی پنجاب حکومت نواز شریف صاحب کی,
تمام جو بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز تھے وہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف تھے. اور ایک انڈرسٹینڈنگ اگر اس وقت کے اخبارات اٹھا کے پڑھ لیں, اس وقت کے تبصرے, تجزیے, کالمز, یا صاحب تو اس وقت بھی کالم لکھتے تھے ماشاءاللہ, سلمان غنی صاحب بھی موجود تھے, ڈاکٹر صاحب بھی, تو ایک رائے یہ تھی کہ بینظیر ہیز لاسٹ اٹ, اور لگ رہا ہے کہ بس اب اٹ از جسٹ میٹر آف کہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد. یہ ہم نے کبھی نہیں کہا تھا. اچھا, ایک میجورٹی رائے جو تھی اس میں یہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہار رہی ہیں. لیکن پھر انہوں نے کیا کیا, پھر یہاں سے ایک C-130 کے اوپر لوگ یہاں سے لے کے گئے سوات. یہ تو یا صاحب حقیقت ہے نا, C-130 میں MNAs کو سوات لے جایا گیا. اچھا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کے بعد چھانگا مانگا کی آپ نے ٹرم پڑھی ہوگی, وہ بھی ایک گوگل کریں تو وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کیا ہے. لہٰذا یہ جو لوگ جن کو کل وہاں پہ سندھ ہاؤس میں پریڈ کروایا گیا, اب وہ ظاہر ہے یہ ایک نارمل ایک صورتحال نہیں ہے. ایک حکومت ہے, آپ اس کے حوالے سے آپ کی ایک رائے ہے کہ یہ پھٹوں کے ذریعے آئی, یہ سایوں کی مدد کے ذریعے آئی, لیکن الیکشن سے پہلے لوگوں نے جوائن کیا, چلیں زبردستی زور زبردستی ان کو جوائن کروایا گیا. کچھ عمران خان کے ساتھ مل گئے کہ ان کو نظر آ گیا کہ شاید عمران خان کی حکومت آ رہی ہے تو چلو عمران خان کے ساتھ چلے جائیں. آپ کے آئین کے مطابق یہ ہے کہ وہ بلے کے اوپر وہ آ گئے. اب عمران خان یہ کہتا ہے کہ آپ میری پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر آئے ہیں تو اب میرے اوپر مشکل وقت ہے, تو آپ کیسے مجھے چھوڑ کے جا سکتے ہیں, آپ کو مجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے. اب اس کے اوپر ایک 63A ہے, اس کے اوپر میری رائے مختلف ہو سکتی ہے, آپ کی, سلمان صاحب کے, یا صاحب کی مختلف رائے ہے, ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا. اس 63A کے اندر ابہام موجود ہے ایک رائے کے مطابق. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ رائے بالکل صحیح ہے, ایک ابہام موجود ہے. تو میرے خیال میں حکومت پاکستان میں بہت اچھا کیا ہے کہ وہ منڈے کو ایک ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لے کے جا رہے ہیں. وہ بھی ایک قانونی اور آئینی طریقہ ہے کہ سر یہ 63A ہے. اس کا بنیادی مقصد جب اس آرٹیکل کو ڈالا گیا تھا پاکستان کے آئین کے اندر وہ یہ تھا کہ فلور کراسنگ نہ ہو. ہماری نظر میں اس سے ہارس ٹریڈنگ ہوگی, ہماری نظر میں اس سے ایک پارٹی کا مینڈیٹ ہے اس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس سے جو آرٹیکل کو انٹرپریٹ کر دیں کہ یہ کیا ہے, یا یہ آرٹیکل کو کی انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ جی وہ ایک دفعہ ایک جو جرم ہے, جس جرم کی سزا ان کا ڈی سیٹ ہونا ہے, ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہے, کیا جرم ہونے کے بعد یہ سارا کا سارا انووک ہوگا یا اس سے پہلے ان کو روکا جا سکتا ہے. تو وہ سپریم کورٹ سے وہ ایک انٹرپریٹیشن لینے جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے خاور کہ اگر حکومت اس کی تشریح کے لیے جا رہی ہے, لیکن کیا کوئی ضمیر فروشی اور ضمیر جاگنے کی تشریح بھی کر سکتا ہے؟ اگر یہ اراکین حکومت کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں بقول حکومت کے, اگر یہ اپوزیشن کی جانب جا رہے ہیں تو ضمیر فروشی ہو جاتی ہے. سب سے اہم جو ایک بہت بڑی سٹوری جو ہے وہ پچھلے ہفتے سلمان غنی صاحب نے بریک کی تھی, میرے خیال میں وہ بہت بڑی سٹوری تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اشارے ہو گئے ہیں, انقلابیوں کو اشارے ہو گئے ہیں, اب انقلابی اشاروں پہ چلیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ ان اشاروں کو فالو کرتے ہوئے حالات جو واقعات وہ تبدیل ہو جائیں گے. میں ابھی بھی اس پہ بلیو نہیں کرتا. خاور صاحب سارا کچھ میرے پہ, اچھا میں آپ پہ برڈن نہیں ڈالتا, آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. سر سٹوری آپ نے بریک کی تھی, میں سٹوری کو بس دوبارہ سے دہرا رہا ہوں. تو وہ ایک یہ ہے کہ وہ اشارے ہو گئے ہیں, اب اشاروں کے ذریعے چونکہ اشارے ہو گئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے پچھلے 3-3.5 سال سے بات کی, نون لیگ نے, کہ آئین اور قانون کی حکمرانی, انہوں نے یہ کہا ووٹ کو عزت دو. غلط یا صحیح ایک پارٹی کو ووٹ ملا ہوا ہے, آپ اس کا ووٹ چرانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ آپ کو دہرا دوں, اکتوبر 2014 میں جاوید ہاشمی صاحب وہ پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ بھی تھے, پی ٹی آئی کے MNA بھی تھے. اس وقت انہیں پارٹی کی پالیسی سے اختلاف کیا, نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب یہ جو آپ دھرنا دے رہے ہیں, یہ جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں آپ کی اس پالیسی سے متفق نہیں ہوں, دیئرفور میں پی ٹی آئی سے ریزائن کر رہا ہوں اور میں اپنی ممبرشپ سے بھی ریزائن کر رہا ہوں. وہ دوبارہ گئے, واپس الیکشن ہار گئے, لیکن یہ ایک اصول کی سیاست انہوں نے کی. ابھی بھی جتنے لوگ ہیں کسی کو ضمیر کی آواز سینٹ میں اصول کی سیاست کہاں گئی تھی خاور جب صادق سنجرانی صاحب کا معاملہ تھا, تب ووٹوں کو عزت دی گئی تھی یا نوٹوں کو عزت دی گئی تھی, تب کیا معاملہ ہوا تھا؟ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, بالکل آپ کا بہت اچھا اس کے اوپر سوال ہے. اب ایک سینٹ کے اندر اس وقت کون ہے لیڈر آف دا اپوزیشن, کون ہے لیڈر آف دا اپوزیشن؟ وہاں پہ ہیں اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب. وہاں پہ میجورٹی کس کے پاس ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس. یہ سوال تو ان سے کیا جانا چاہیے. وہ اس وقت وہاں پہ بھی ایک میرے خیال میں ایک سجیشن آئی تھی کہ خدارا یہ بھی ووٹنگ اوپن کر دیں,
ओपन कर दें। जब सेनेट के अंदर भी वोटिंग ओपन होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन किस तरफ जा रहा है, कौन ज़मीर फरोश कर रहा है। ये एक डिफरेंट मामला है, एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ मत मिलाएं। यहाँ पे एक ओपन चीज़ सामने आनी है, आपने ओपनली बताना है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा। बदकिस्मती से मौजूदा जो हालात व वाक़यात हैं, इसमें ना कोई असूल है, इसमें ना कोई जो है इखलाकियात है, इसमें ना कोई प्रिंसिपल पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं चल रहा। दोनों तो अब ये आपके सामने है, लिहाजा देर की मेहरबान किसका दाव लगता है। अभी भी मेरा ये कहना फाइनल मेरी बात यही है कि इत्तेहादी मिलेंगे जो है अपोजिशन के साथ तो इमरान खान गिरेगा। ये जो मुनहरफ अरकान की बुनियाद बिल्कुल, तो देखना ये है कि इत्तेहादियों की जानिब से अभी कोई वाज़ेह इशारा नहीं आया। क्या वो किसी इशारे का इंतजार कर रहे हैं और कहीं खान साहब ये कहते दिखाई तो नहीं देंगे कि सहारा दे के छोड़ा है किसी ने? इसी पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने देखा कि जैसे ही सियासी सूरत हाल दिलचस्प मरहले में दाखिल हुई, चौधरी बरादरान इस्लामाबाद से लाहौर का रुख कर गए। अयाज साहब, पहले आप कह चुके हैं कि सहारे हट चुके हैं, क्या इत्तेहादियों की जानिब से भी कोई ठंडी हवाएं आती नजर आ रही हैं कि नहीं? नहीं, साफ जाहिर है इत्तेहादी हट गए हैं। तब तो ये जो अभी आप फोटो दिखा रहे थे ना इनकी काबीना की और लीडर्स की, उनकी शक्लें तो आप देख लेते, शक्लें सारी कहानी बता रही हैं। कहानी तो यहाँ पे हो रहा है कि सिचुएशन क्या है, उसका जवाब खावर साहब ने दे दिया है। किसी मुकाबले में जो जीत रहे होते हैं उनकी नज़रें वोटों पे और मुकाबले पे होती हैं, जो हार रहे होते हैं वो बात करते हैं इखलाकियात की, असूलों की। तो सारा लेक्चर तो हमें इखलाकियात पे मिला कि इखलाकियात ये है, मैंडेट है, फलाना। ये गेम इनके हाथ से निकल चुकी है। ठीक है, सिर्फ वो होते वो मुनहरफ इरकान तो बात और थी, इत्तेहादी भी चले गए। कोई इनके साथ ये 12 गए ना वहाँ पे, कोई एक आदमी तो दिखा दें जो आपके साथ हो, जो नया आदमी ऐलान करे नून लीग से है, कहें कोई नहीं है, सारे के सारे चले गए। ठीक है, तो ये तो अब फाइनल राइट्स है, फाइनल रसूमात हैं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि गेम इनके हाथ से निकल चुकी है। लेकिन सलमान साहब, इत्तेहादियों की तरफ से कोई रिलीफ मिल सकता है? वैसे तो कोर्ट से भी रुजू किया है तशरीह के लिए आर्टिकल 60 है कि वहाँ से कोई रिलीफ मिलेगा इन्हें? देखें, ये इत्तेहादी जो इमरान खान साहब के बने थे, क्यों बने थे? खान साहब ने कोई इनके हवाले से कोई कमी छोड़ी थी सियासी महाज पे, चौधरी साहबान के हवाले से या MKM के हवाले से? तो किसी वजह से तो वो इत्तेहादी बने थे ना। वो जो इशारों की भी बात कर दी, खावर साहब ने मेरे पे सारा लोड डाल दिया है, हालांकि इनके साथ बैठे हैं याज अमीर साहब। मैंने तो इस पे कुछ कहा ही नहीं, आपकी स्टोरी थी। खावर भाई, आपको आज से 4 महीने पहले जब याज साहब ने यहाँ कहा था कि सफ़ा फट गया है, तो आपने उस वक्त रद्द अमल दिया था और सफ़ा फट चुका था। असल मसला ये है कि सफ़ा फट चुका है। और बात यह है कि हुकूमत जो अब अदालत से रिलीफ लेने जा रही है, देखिए बात ये कि ये मामला तय होना चाहिए। लेकिन आज जब ये बात हुई कि कल तो कहा गया था इलेक्शन कमीशन से रजू करेंगे, आज आया कि अदालत उस्मा से रिलीफ करेंगे, तो मुझे याद आया कि जनाब इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। आपको आयशा गुलई का केस याद होगा कि उनके खिलाफ कोर्ट से रजू किया था कि इसने ये कुछ किया है। तो फिर आपको ये याद हो कि जवाबन कोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप खुद इन्हें शोकाज जारी करें, और ये इलेक्शन कमीशन का इशू है। लिहाजा मुझे नहीं लगता इनका कोई रिलीफ है। एक बड़ी अहम बात खावर ने कही है, वो जावेद हाशमी वाला इशू नहीं था जी, वो जावेद हाशमी साहब वाली बात की है। इस मुल्क का अलमिया ये है कि जावेद हाशमी एक बहुत बड़ा आदमी था, बहादुर आदमी था, असूली बुनियाद पे इस्तीफा दिया, वहाँ गया और पाकिस्तानी सियासत का अलमिया है कि मुल्तान से इलेक्शन हार गया, और मुस्लिम लीग नून पे इतना बड़ा एहसान करने वाले शख्स को पार्टी ने टिकट जारी नहीं किया। मैं समझता हूं जब तक पाकिस्तान की सियासत उस वक्त तक मजबूत नहीं होगी, मौसर नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग नहीं होंगी और इनके अंदर जमहूरियत नहीं होगी और सियासी कारकुनों को तरजीह नहीं देंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे, इत्तेहादी अभी तक खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे, अपनी पोजीशन वाज़ेह क्यों नहीं कर रहे अभी तक? उसकी बुनियादी वजह यह है कि गैर यकीनी सूरत हाल है। अगर हुकूमत की सूरत हाल मजबूत और मुस्तहकम होती तो इत्तेहादी भी उनके साथ आ जाते। अब इत्तेहादियों का मसला ये है कि अगर वो ये समझते हैं कि अगर डिफेक्शंस की वजह से पार्टी के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, कॉन्शंस का वोट कोई नहीं हुआ करता, इसको हम डिफेक्शन कहते हैं, और पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में ये लोटाइज़म होता है। तो उनको ये अंदाज़ा है कि उनके पास अब वोट की कमी है। तो ऐसी सूरत में जब वो महसूस कर रहे हैं कि हुकूमत का बचना मुश्किल है, ऐसी सूरत में वो उस तरफ कश्ती में नहीं बैठेंगे जिसका उन्हें ख़तरा है, वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में होंगे। देखिए माजी में भी ये हुआ है कि देखिए जब पार्टनर्स आपके साथ हों और आपको पता है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है,
تو پارٹنرز کو آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، لیکن نہیں، ہمارے ہاں الائز کو اکوموڈیٹ نہیں کیا گیا. کنسرن، شکایتیں، پارٹی ممبران شکایتیں کرتے ہیں، اب الائز نے تو کرنی ہی کرنی تھی. ان سے ملاقات کتنی، آپ یہ دیکھیے 2018 سے اور 2022 میں ہم آ گئے ہیں، کتنی ملاقاتیں عمران خان صاحب کی اپنے الائز سے ہوئی ہیں اس دوران، اور ابھی تک پیر پگاڑا صاحب سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی ان کی. جی ڈی اے کے جو چیف ہیں ان سے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. صرف جو 2 ممبران ہیں جی ڈی اے کے یا ایک خاتون ممبر ہیں کیبنٹ کی، ان سے سٹنگ ہوئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ممبران جو پارٹنرز ہیں، الائز ہیں، یہ سائٹ پہ کھڑے رہیں گے اور یہ فیصلہ آخری دن کریں گے. اگر تو پارٹی کی امید ہوئی، پی ٹی آئی کی امید ہوئی تو پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے. ورنہ مریم ایک صورت ہے کہ عمران خان بچ سکتے ہیں. وہ کیسے ایاز صاحب؟ کہ آرٹیکل 63 کی تشریح خاور صاحب پہ کر دی جائے اور تمام لوگ کہیں کہ ان کی تشریح ہم مان لیں. وہ ایک صورت ہے، باقی کوئی نہیں. خاور سے پوچھ لیتے، خاور آپ قائم ہیں چلے تھے ساتھ مل کر، چلیں گے ساتھ مل کر، یا پھر یہ شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے؟ میری مریم، آج کا پروگرام اور آج کے جو گولڈن ورڈز کہے گئے ہیں سلمان صاحب کی طرف سے، ایاز صاحب کی طرف سے، یہ عدنان ہندل جو ہمارے پروڈیوسر ہیں انہیں کہیے گا کہ وہ کاٹ کے رکھ لیں کیونکہ ضرورت پڑے گی دوبارہ دہرانے کے لیے. وہ ابھی بڑا وقت ہے، صبر کر لیں. مجھے پتا ہے لاہور کے اندر آپ کے آسرے پہ ہم نے 3.5 سال گزار دیے، بڑے مطالبے ہو رہے ہیں جلدی سے اوور ٹیکنگ کے لیے. ابھی صبر کریں، بڑا وقت ہے. جہاں تک ہے 63A کی جو کلیریفیکیشن اور اس کی تشریح کا تعلق، وہ سپریم کورٹ کے اندر سارے کا سارا معاملہ چلا گیا، وہاں سے ساری چیز واضح ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ مریم وہ کہتے ہیں نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر سلمان غنی صاحب اور ایاز صاحب کے تبصرے اور سیاست کے اوپر تجزیے کا سارا جو انحصار وہ ایک پیج کے پھٹنے کے اوپر ہے، تو میرے خیال میں پھر پاکستانی سیاست جو ہے اس کو دفن کر دیں. وہ ہم نے تو سوچا تھا شاید 90 سے ہم آگے نکل گئے ہیں. ہمیں امید تھی کہ ہمارے جو بڑی سیاسی حقیقت یہ ہے خاور صاحب، ہمیں امید تھی کہ ہمارے پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ جو آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات بالکل آج ہمارے پروگرام کے توسط سے یہ کہہ دی گئی ہے کہ وہ جو انقلابی ہیں اشاروں پہ چل رہے ہیں، وہ پیج پھٹنے کی وجہ سے ان کے بازوں کے اندر جان آ گئی ہے. اگر یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا تو میرے خیال میں خاور کہہ رہے ہیں ابھی صبر کریں، دیکھو اور انتظار کرو کہ پالیسی پر خاور گامزن ہے. ہمیں واپس آنے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سیاست میں آنے والے دن انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں کیونکہ سیاسی میچ سپر اوور میں داخل ہونے والا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ حکومت آخری بال پر چھکا لگاتی ہے یا پھر اپوزیشن. ہمارے پینل کی اکثریت کی رائے یہی ہے کہ پارٹی از اوور. دیکھنا یہ ہے کہ اب بازی کس کے حق میں جا سکتی ہے. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.